अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा अच्छे हालों में रखें और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। तो स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज का टॉपिक है दुआ। आज हमारा डे 4 है कि दुआ की शराइत। सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि शराइत क्या होती हैं। शराइत बेसिकली रूल्स। ये काम करने से पहले आपको ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी तो फिर आपका ये काम होगा। तो दो बातें हैं दुआ के हवाले से, एक है दुआ की शराइत और एक है दुआ के अदाब। दुआ के अदाब इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अब शराइत को कैसे समझा जाए। जैसे कोई इंसान जॉब के लिए जाता है, वहाँ शर्त लगाई जाती है कि आपकी एज लिमिट ये होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इससे इसके दरमियान है तो फिर आपको जॉब मिलेगी। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, उनकी शराइत होती हैं कि अगर आप इसके मुताबिक उतरते हैं तो फिर आपको जॉब दी जाती है। और फिर आपको तरीक़ाकार बाद में भी सिखाया जाता है कि जॉब आपको कैसे करनी है। अब तरीक़ाकार अदाब में आ गया और जो क्राइटेरिया होता है वो उनकी शराइत होती हैं। जैसे अगर कोई इंसान ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको CNIC नंबर देना होगा, अपनी एज बतानी होगी। और अगर कोई ड्राइविंग सीख लेता है यानी अदाब उसने सीख लिए लेकिन उसने शराइत ही पूरी नहीं की, उसका काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि तुम्हारी तो एज ही नहीं है तो तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते। बेशक आपने सीख ली, अब आपने अदाब सीख लिए हैं सारे के सारे, लेकिन आपने दुआ की शराइत पूरी नहीं की, इसलिए आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। इसलिए बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि उन्होंने दुआ की शराइत पूरी नहीं की होती। तो इंशाल्लाह हम आज वो सीखेंगे कि पहली शर्त क्या है कि दुआ में इखलास हो। इखलास क्या होता है? खाली, जैसे सूरह इखलास है जिसमें प्योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ बयान की गई है। अल्लाह है कौन, अल्लाह का तारुफ बयान किया गया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। ये है इखलास, इसके अंदर कोई शिरक नहीं। अब जितनी भी इबादत हैं अगर उनमें शिरक आ जाए, शराकत आ जाए, जैसे आप नमाज अदा कर रहे हैं और एक वो नमाज किसी के लिए अदा कर रहे हैं कि कोई आपको देखे और आपकी तारीफ़ करे, तो आपका वो अमल ज़ाया हो जाता है कि आपने इसकी शर्त पूरी नहीं की। आपने रोज़ा रखा, किस लिए रोज़ा रखा? ताकि सबको पता चल जाए कि मैं कितना रोज़ेदार हूँ। आपने तहज्जुद पढ़ी और रात को उठे कि आप सबको बता सकें कि मैं तहज्जुद अदा करता हूँ या करती हूँ। तो आपने इबादत की जो शराइत थी वो पूरी नहीं की तो फिर आपकी इबादत कबूल नहीं हुई। तो हमने पढ़ा था कि दुआ भी एक इबादत है, तो दुआ के अंदर ये शर्त है कि इसमें इखलास हो, खालिस हो। आप यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहे हों। सूरह अल-अराफ में आता है कि बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मसल बंदे हैं, यानी जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं तो वो आप ही की तरह के बंदे हैं। इसका मतलब कि आपकी दुआ के अंदर शराकत आ गई है। आप अल्लाह से नहीं मांग रहे बल्कि आप बंदों से मांग रहे हैं। इसमें इखलास नहीं है, यानी आपने जो पुकारा वो रब को नहीं पुकारा, आपने तो उसकी महलूक को पुकारा है। इसमें तो इखलास नहीं होगा ना, तो प्योरिटी नहीं होगी, तो कैसे वो दुआ कबूल होगी? वो तो आप ही की तरह के बंदे हैं जिनसे आप मदद मांगते हैं, तो आपने तो अल्लाह से मदद मांगनी है इंशाअल्लाह। ये जो मिन दूनिल्लाह है ये क्या है? ये जो आयत थी इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, इसमें दूनिल्लाह क्या है? अल्लाह के सिवा। ये बेशक तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मसल हैं। दूनिल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह के सिवा में हर वो चीज़ शामिल है जो अल्लाह के अलावा है। जैसे अल्लाह ने पैदा किया है, इसमें इंसान भी, हैवान भी, जानवर सब आ जाते हैं। तो अगर आप अल्लाह को छोड़कर इन सब की इबादत करेंगे, इन सब को पुकारेंगे तो गोया आपने शिरक किया है।
آپ نے اللہ سے نہیں مانگا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد جو بھائی تھے ابن عباس، ان کو ایک بات کہی تھی، نصیحت کی تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کے احکام کی، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو جب کوئی سوال کرنا ہو اللہ تعالیٰ ہی سے کر، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم نے سارے احکامات پورے کرنے ہیں تو پھر رب اسی طرح ہوگا جیسے ہم اس کو اپنے سامنے پائیں گے، فوراً اللہ ہماری پکار کا جواب دے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ سوال کرنا ہے تو آپ نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے اور کسی سے نہیں مانگنی۔ لوگ روتے رہتے ہیں، دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کی پوری نہیں پڑتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں مانگنا ہے تو خالصتاً اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر وہی بات اگین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ تجھ ہی سے مدد کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے۔ اللہ کو یہی تو چاہیے، تو ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ مصائب پریشانیاں آئی ہیں تو چھٹکارے کے لیے ہم غار میں چھپ جائیں، کمروں میں چھپ جائیں، دروازے بند کر لیں، کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس ذات کو پکارنا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ، وہ ہمیں مشکل سے باہر نکالے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم نے اپنے زندوں کے لیے دعا کرنی ہے تو تب بھی پورے اخلاص کے ساتھ، ہم نے اپنے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے تو بھی اخلاص کے ساتھ، اپنے لیے دعا کرنی ہے تو بھی اخلاص کے ساتھ، جو کچھ مانگنا ہے اخلاص کے ساتھ مانگنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی۔ اچھا، اس چیز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ جلد بازی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دعا جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ اب جلد بازی کیا چیز ہے؟ اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گی، بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعائیں نہیں کرتا، تب تک قبول ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 1، کسی گناہ کی دعا نہیں کرتے، اور دوسرا قطع رحمی، تعلق توڑنے کی دعا نہیں کرتے، اور جب تک کوئی جلد بازی نہیں کرتا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلد بازی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دعا مانگی، مجھے یقین نہیں کہ میری دعا قبول ہو، تب وہ تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ہے جلد بازی۔ یعنی آپ کہیں کہ میں نے بہت دعائیں مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی آپ نے دعا تو مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ میری دعا قبول ہو، اور پھر انسان تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اکتا جاتا ہے اللہ سے مانگتے مانگتے، یہ ہے جلد بازی۔ اب دیکھیں اللہ کے جو فرشتے ہیں کیسے ہیں، قرآن میں آتا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھک کر عبادت چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کبھی بھی نہیں تھکتے۔ اور ایک انسان ہے کہ وہ اللہ سے مانگ کر تھک جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ یہ کہتے ہوئے جلد بازی نہیں کرتا کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ جلد بازی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں جلدی جلدی عطا کر دے، جلدی جلدی بھلائی دے، تو یہ جلد بازی ہے۔ نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ہمارے اللہ، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو جلد آنے والی ہو، نہ کہ دیر لگانے والی۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ دیر سے آئے درست آئے۔ کیوں دیر سے آئے؟ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو فوراً عطا کرے گا۔ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو بلائی ہے یہ جلدی مجھ تک پہنچ جائے، لیکن اس طرح سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ
میں نے بہت مانگا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہے جلد بازی کہ آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی، یہ جلد بازی ہے۔ سورہ الاسراء میں آتا ہے کہ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اس کو بھلائی مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، یہ ہے جلد بازی۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر تھک گئے ہیں کہ میں نہیں دعا اور کر سکتا یا کر سکتی، یہ جلد بازی ہے۔ اور جب بھی دعا کرنی ہے بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اس میں دوام ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ نے دعا کبھی بھی، آپ بالکل قریب ہوتے ہیں منزل کے، لیکن آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں، بس وہ کام ہونے والا ہوتا ہے لیکن آپ تھک جاتے ہیں۔ وہی تو انسان کا ٹیسٹ ہے۔ آپ آخری لمحے تک، جب تک وہ ہیڈ پھوٹ نہ جائے، وہ دعائیں جو آپ نے اللہ سے مانگنی ہیں وہ دروازے کھل نہ جائیں، تب تک آپ نے دستک دیتے رہنی ہے۔ ہم کسی انسان کے گھر کے باہر کھڑے ہونا، وہ ہمیں اوائڈ کر رہا ہو اور ہم کتنا نوک کریں، بیل بجائیں، تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو پھر یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جو بندہ کھٹکھٹائے گا، روئے گا، تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بس تھکنا نہیں ہے اور رکنا نہیں ہے، دعائیں مانگنی ہیں اور مانگتے رہنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے مانگا اور مجھے ملا ہی نہیں، ہمیشہ مانگنا ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ اور ہاں، خیر کی چیزیں آپ نے جلد مانگنی ہیں کہ یا رب العالمین جلد عطا فرما، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تیری شرط کیا ہے کہ انسان بھلائی کی دعا کرے، یعنی اس کی دعاؤں میں برائی نہ ہو، حرام کاموں کی دعا نہ ہو، بندہ مسلسل دعا کرے، اسے قبول ہوتا دیکھے، لیکن جب اس نے گناہ کی دعا مانگی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ سپوز کوئی کہتا ہے کہ میں نے میوزیکل کنسرٹ میں جانا ہے، میں نے سنگر بننا ہے، میری دعا قبول ہو جائے، اب یہ چیز غلط مانگ رہا ہے، اور مجھے مووی کی ٹکٹ مل جائے، میں سینما جا سکوں، اب یہ غلط بات ہے، پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جو آپ مانگ رہے ہیں اس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی شرط کیا ہے کہ آپ جو دعائیں مانگیں، جو بھی دعا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوگی۔ یقین اس میں بہت ضروری ہے، یعنی آپ کا جو دل ہے وہ اس کی گواہی دے کہ مجھے یہ مل جائے گا، بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ تو اخلاص تھا کہ ہم نے کہا اللہ سے مانگنا ہے، لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو دعا کی قبولیت پر یقین ہو۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل یا بے پرواہی سے دعا کرتا ہو۔ یعنی آپ کا دل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کن الفاظ میں دعا کر رہے ہیں، خود بھی سمجھ نہیں ہے۔ سم ٹائم آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، اور سم ٹائم رٹی رٹائی دعائیں تھیں وہ پڑھ لی، بس دل سے تو مانگی ہی نہیں۔ تو آپ جو کچھ منہ سے نکال رہے ہیں، پہلی بات کہ آپ کو سمجھ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور دوسری بات آپ جس ذات سے مخاطب ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ اس کو بھی جانتے ہوں۔ جب آپ کو اللہ کی ذات کی پہچان ہی نہیں ہے تو آپ اللہ کے آگے اپنی ساری اپلیکیشنز رکھ دیں گے، لیکن آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ اس دنیا میں جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک امیج ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو یہ مجھے دے ہی دے گا، یعنی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو پہچاننا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، آپ اللہ سے مخاطب ہیں۔ اب وہ رب عام انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا، وہ رب آپ کا، تو آپ نے پیارے پیارے الفاظ میں دعا مانگنی ہے اللہ سے، کانشیس ہو کر، دل سے، دل آپ کا ساتھ ہو، دل اور زبان دونوں اکٹھے ہوں، ملے ہوں، یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اور یہاں پھر یہ نہیں کہ جلدی جلدی دعا مانگنی ہے اور خود بھی سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے کیا مانگی، اور یہاں پھر فضول جملوں میں دعا مانگی، تو ایسی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ غافل دل، بے پرواہ دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں قبول کرتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جلدی جلدی عطا کر دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اور بس دعا ختم کہ السلام علیکم
بس ایسا نہیں کرنا، آپ نے جو مانگنا ہے وہ دل سے مانگنا ہے اور پھر یقین رکھنا ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے کہ پاکیزہ اور حلال رزق، یعنی ایک انسان جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے، جو مال کما رہا ہے وہ حرام ریسورسز سے کما رہا ہے، وہ جو کپڑے پہن رہا ہے وہ حرام ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو دینا ہے دنیا میں ہی عنایت کر دیں، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے کہ آپ نے جو دینا ہے نا وہ بس مجھے آپ ادھر ہی دے دیں، مجھے اینڈ میں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ کیسا عمل ہے؟ اس طرح شرط پوری نہیں ہوتی۔ یہ دعائیں پاکیزہ دعائیں نہیں ہیں، یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں، اچھی دعاؤں میں سے دعا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال گرد میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت مٹی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام ہے اور وہ حرام مال سے ہی پلا بڑا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی جو کہتا ہے کہ بس مجھے ادھر ہی مل جائے، کتنا جلد باز ہے وہ، یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں، یہ پاکیزہ دعائیں نہیں ہیں، یہ پاکیزہ دعاؤں میں نہیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حرام لوگوں کی جو حرام کمائی کرتے ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ہم نے اپنا کھانا پینا اور لباس چیک کرنا ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے کہ نہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاک بھی ہو۔ بہت سی چیزیں حلال تو ہیں لیکن وہ طیب نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی، تو ہم نے ان میں سے چوز کرنا ہے کہ پاک چیزیں کون سی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ کھانے پینے کا ہماری زندگی پر، ہماری عبادات پر کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک انسان جو جنک فوڈ کھا رہا ہے، اب جنک حلال ہے لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی عبادات میں خرابی آ جائے گی۔ اس کے بعد اگلی شرط دیکھیں، بہت سے لوگ اس کو میں یہاں پر کلیئر کر دوں، وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اپنی دعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں، شرائط میں آ گیا آپ پڑھیں تو آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جا رہا، اور آپ ایک اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اس کے اندر بھی درود شریف نہیں آتا۔ یہ وہ ذکر و اذکار ہیں جن میں درود شریف نہیں آتا، سو اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے الحمدللہ۔ تو یہ وہ ساری شرائط ہیں، یہ ساری شرائط کی کنڈیشنز ہیں کہ یہ پوری ہوں گی تو پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ سارے آداب سیکھ لیں کہ ایسے دعا مانگنی ہے، ایسے مانگنی ہے، لیکن آپ شرط ہی نہیں پوری کر رہے، آپ دعائیں دل سے نہیں کر رہے تو پھر وہ کیسے قبول ہوں گی؟ آپ کے اندر اخلاص ہی نہیں، آپ کے اندر طلب ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے قبول ہوں گی؟ آپ کا کھانا پینا حرام ہے تو پھر آپ کی نہیں دعائیں قبول ہوں گی۔ آج آپ نے سب چیزوں کی لسٹ بنا کر جائزہ لینا ہے، یعنی آپ سے کوئی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کر رہے ہیں، کہیں آپ جلد بازی تو نہیں کر رہے، یا ایسے تو نہیں کہ آپ دعائیں مانگنا چھوڑنے ہی والے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ آڈیو سنا دی کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، مانگتے رہنا ہے، دستک دیتے رہنا ہے، دروازہ انشاءاللہ ضرور کھل جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔